अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज हम आपसे मुखातिब हैं तुर्की के बड़े पुररौनक शहर इस्तांबुल से। यहाँ पे आपको हर किस्म का रंग मिलेगा, ज़ात पात हर किस्म की इंडस्ट्री है और बड़ा ही एक जिसको कहते हैं हैपनिंग प्लेस है। तो बहुत कुछ हमने सुना, गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल हो गए हैं, महंगाई का बहुत शोर है, बहुत सारे इक़्तिसादी मसाइल पैदा हुए हैं और उसकी बुनियादी वजह कोरोना की जो वबा थी, उससे ज़ाहिर है तुर्की भी मुतासिर हुआ और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता चंद माह के दौरान तुर्की की मईशत को बड़े मसाइल का भी सामना करना पड़ा। हालांकि जो G20 ग्रुपिंग है, यानी दुनिया के 20 बड़े ममालिक में तुर्की का शुमार होता है, तो उसके बावजूद ज़िंदगी जारी और सारी है। मुझे याद है हम सितंबर में जब आए थे इस्तांबुल, उस वक्त $1 के बदले तकरीबन 7 लीरा मिलते थे। फिर 1.5-2 महीने पहले एक ऐसा वक्त आया कि $1 के बदले में 18 लीरा मिल रहे थे। इस वक्त तकरीबन 13.5 लीरे के बदले आपको डॉलर मिल रहा है। सो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे यहाँ लोग पाकिस्तान में शोर मचाते हैं कि रुपया का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत बर्बाद हो गई, यहाँ पे शायद हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ज़िंदगी जारी और सारी है। जो G20 के वज़राए ख़ज़ाना का एक ताज़ा तरीन इजलास भी हुआ, तो उसमें भी उन्होंने असल में जो उनका एलानिया था, उसमें बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया भर को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो महंगाई है, इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं। तो इसी तनाजुर में हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम सफ़ीर पाकिस्तान सैयद साइरस सज्जाद काजी साहब से करवा रहे हैं। टंग ट्विस्टर है इनका नाम भी, तो जो क्योंकि एस उसमें ज़्यादा आ गया, लेकिन बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने वक्त निकाला इस गुफ्तगू के लिए। अब चूँकि तुर्की आपने देख लिया, मुख्तलिफ रीजन्स पे आपने सफ़र भी किया होगा, आम पाकिस्तानियों को ज़रा सा ये वजाहत कीजिएगा कि इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद तुर्की की मईशत आगे ही बढ़ती चली जा रही है। इसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, यानी बुनियादी क्या वजह है कि तमाम तर क्राइसिस के बावजूद ये मईशत को कोई बहुत बड़ा धचका नहीं लगा, बल्कि जारी और सारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब कि आपने मुझे मौका दिया। आई एम नॉट श्योर कि मैं एक एक्सपर्ट के तौर पे इस गुफ्तगू कर सकूंगा, लेकिन मुझे अब तकरीबन यहाँ 4.5 साल हो गए हैं और मौका मिला है तुर्की को काफ़ी क्लोजली देखने का, मुख्तलिफ इलाके देखने का, मुख्तलिफ उसकी एस्पेक्ट्स सेगमेंट्स देखने का। तो चंद चीज़ें, कुछ इम्प्रेशन बंदा गैदर करता है। तो एक तो चीज़ ये है कि जी आपने जो तारुफ करवाया वो बिल्कुल ठीक है। पिछले 2-3 साल माशी एतबार से तुर्की और तुर्कों के लिए ज़रा मुश्किल रहे हैं। लीरा की कदर गिरी है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, कुछ थोड़ा सा आवाम में वो तज़ब्ज़ब भी है, थोड़ा सा परेशानी भी है मुल्क की डायरेक्शन के बारे में। लेकिन थ्रू आउट दिस क्राइसिस, ये जो प्राइमरीली जैसे आपने कहा कि कोविड की वजह से है, एक चीज जो टर्किश लीडरशिप मुसलसल तुर्कों को बताती रही है और जिसमें काफी हद तक सच भी है, वो ये है कि मुल्क के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो साउंड हैं, वो काफी मजबूत हैं। आप इससे देखिए कि एक तरफ अफरात-ए-ज़र इतनी ज्यादा है, इन्फ्ले जो अनएम्प्लॉयमेंट है 11-12% है, को कुछ लोग कहते हैं कि शायद 20 से भी ऊपर हो, पर्टिकुलरली जो नए लोग मार्केट में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए। कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं बिकॉज ऑफ अफरात-ए-ज़र। तनख्वाहें जो हैं उनके जो परचेजिंग पावर अगेन थोड़ी कम हो रही है, बल्कि काफ़ी कम हो गई है बिकॉज के लीरा की जो डिप्रिसिएशन हुई है वीज़ा-वी डॉलर। लेकिन इसके बावजूद तुर्क एक्सपोर्ट्स हैव नेवर बीन हायर। इस साल $200 बिलियन से ज्यादा इनकी एक्सपोर्ट्स हुई हैं। हाँ, एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम इनकी पिछले कोई 20 साल से है कि जो इंपोर्ट्स हैं वो हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा होती हैं, जैसे पाकिस्तान की भी हैं। लेकिन तुर्की में एक चीज देखने में आई है कि ये जो इंपोर्ट्स हैं वो मोस्टली कैपिटल गुड्स होती हैं, यानी आज का खर्चा कल की इन्वेस्टमेंट है वो। यानी यही आज जो आप डेफिसिट सफ़र कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में और ये बाकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में मेजॉरिटी उसमें लग रहा है। और इसका फ़ायदा तुर्की को शायद कुछ
ڈاؤن اسٹریم 2-3-4 سال بعد ملے گا. یہ ایک نارمل لاجک ہے انویسٹمنٹ کا. نیوردلیس جو ان کی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے دیٹ از اے کاز فار وری. اس کا ایک چھوٹا سا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آتا ہے. فنڈامنٹلز دوسری طرف آپ یہ دیکھیں اس طرح ساؤنڈ ہیں کہ شاید ترکی کا جو گروتھ ریٹ ہے اس وقت شاید دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں ہے, 9% سے اوپر ہے. سو ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ لیرے کی قیمت گر رہی ہے, ان افراط زر زیادہ ہے, 50% تک ٹچ کیا ہے, اور دوسری طرف ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. امپورٹس پہ انہوں نے قدرے قابو کیا ہے کہ ڈیفیسٹ کو مزید بڑھنے نہیں دے رہے, اور ساتھ میں ساتھ جو بیسک پائے, سائز آف دا پائے جو ہے جو تمام ترکوں میں بٹے گی وہ بڑھ رہی ہے. 9% گروتھ ریٹ کوئی مذاق نہیں ہوتا, پرٹیکولرلی ان سچویشن لائک دس. اور اگلے دنوں میں پروبیبلی حالات بہت بہتر ہوں گے, کیونکہ ایک ترکی کی آمدن کا سب سے ایک بہت اہم حصہ ٹورزم ہے. کووڈ کی وجہ سے ٹورزم کو بہت سخت دھچکا پہنچا تھا. 2019 میں ترکی نے تقریباً $51 بلین 45 بلین ٹورسٹ سے کمائے تھے, 45 ملین ٹورسٹ سے کمائے تھے. کووڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں آئے, لیکن اب دوبارہ ٹورزم بڑھ رہا ہے. جیسے ٹورزم آئے گا, اور یہ جو ترکی کا جو نقصان ہوا ہے ٹورزم کے بیسس, کیونکہ پچھلے سال ان کی آمدن شاید 15 بلین تھی ٹورزم سے, وہ جو ڈیفیسٹ ہے کافی حد تک اس سے بھی کم ہو جائے گا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ساری چیزوں پہ اس کا ایک سیلوٹری پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا. افراط زر کم ہوگی, ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, امپلائمنٹ بڑھے گی. سو ایز آئی سیڈ کہ جو ترکش لیڈرشپ کہتی ہے کہ فنڈامنٹلز ترکی کی معاشی حالت کی مناسب اور ٹھیک اور اسٹرانگ ہیں, تھوڑا سا صبر چاہیے. پریزیڈنٹ اردوان انفیکٹ پچھلے 2 دن پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد قوم سے خطاب کیا تھا. وہ یوزلی کیبنٹ کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہیں کیبنٹ میٹنگز کے بعد. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلے 2-3 مہینے قوم ذرا صبر کر لے, حالات بہتر ہوں گے. لیٹ اس سی. لیکن میں یعنی ایک چیز آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ 4 سال سے میں ادھر آیا ہوں. میں جب سے آیا ہوں کچھ ایک ویسٹڈ کوارٹرز ہیں پرٹیکولرلی کچھ مغرب میں پرٹیکولرلی, وہ انتظار کر رہے ہیں ٹرکی کے اکنامک کولیپس کا. میں نے تو وہ ہوتے ابھی تک نہیں دیکھا, خبریں میں نے بہت پڑھ لی. جی وہ بالکل آپ کا صحیح کہنا ہے کہ چونکہ بنیادی جو شکل ہے معیشت کی, بیسک فنڈامنٹل جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ اگر مضبوط ہوں تو پھر معیشت اس طرح سے خراب نہیں ہوتی. دھچکے برداشت کر لیتی ہے. جی کچھ لوگ جس طرح کی خواہش رکھتے ہیں. وہ آپ نے جو بات کی اردوغان صاحب کی, تو وہ ایسی جیسے ہمارے وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, اچھے وقت آنے والے ہیں. تو اس میں یہ بتائیے کہ چونکہ پاکستان تو ترکی کے مقابلے میں اقتصادی لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کی موجودہ صورتحال کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ کنسسٹنسی آف پالیسی, یعنی پالیسی کا تسلسل جو ہے وہ ایک لنچ پن ہے, کلیدی کردار ہے اس کا معیشت کو آگے بڑھانے میں. جی بالکل. گو اگین جو ترکی کی لیڈرشپ کے ناقد ہیں یا نقاد ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی میں بھی پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہے, اور یہ جو حالات ابھی نظر آ رہے ہیں پالیسی کی کنسسٹنسی نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. لیکن پھر بھی میں جو ایز پاکستان ریپرزینٹیو ٹو ٹرکی, اور جو ایز اے انٹرسٹڈ انڈیویجول لیونگ ان ٹرکی, جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک پوری پالیسی کا ایک حیت نظر آتی ہے. وہ بہت صاف نہ ہو, بہت منفرد نہ ہو, وہ دوسری بات, لیکن دیر از اے میتھڈ ٹو آل آف اٹ. اور آپ اس سے دیکھیں کہ کچھ چیزیں اگین میں نے ترکوں سے موقع ملتا ہے, لوگوں سے مختلف سیگمنٹ کے لوگوں سے بات کرنے کا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ فار انسٹنس ترکی کی جو ڈیفنس پروڈکشن سیکٹر ہے وہ دنیا میں شاید اس وقت سب سے ڈائنامک ہے. تو میں نے پوچھا ان کے ایک دفعہ بہت سینئر آدمی سے کہ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے طوفان میں آپ کس طرح یہ فنڈز نکلتے ہیں آپ کو, اور یہ ہاؤ آر یو مینیجنگ اٹ. انہوں نے کہا کہ جی سب سے امپورٹنٹ چیز اگر کسی اکانومی نے ترقی کرنا ہے, یہ ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ اپنا تجربہ شیئر کر رہے تھے اور مشاہدہ شیئر کر رہے تھے, تو سب سے جو بنیاد ہے جس کے اوپر تمام ترقی یعنی ترقی کی جو عمارت آپ کھڑی کرتے ہیں وہ ہیومن ریسورس ہے. ترکی میں پچھلے 20 سال میں جب سے آج پارٹی ہے, جو یونیورسٹیز کا نمبر ہے 4 گنا سے زیادہ بڑا ہے. تقریباً 200 یونیورسٹیز ہیں, مینی آف دیم ناؤ ویری ہائیلی رینکڈ. اور ایک اچھی بات یہ کہ
یہ پریزیڈنٹ اردوان نے بھی انفیکٹ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کیونکہ ہر سال جب نیا اکیڈیمک ایئر شروع ہوتا ہے تو اٹ از لانچڈ ان دی پریزیڈنسی. دس گوز ٹو شو یو اے سرٹن اماؤنٹ آف جو یہ اہمیت دیتے ہیں تعلیم کو. تو اس میں پریزیڈنٹ اردوان نے کہا تھا کہ اینڈ حقاری یہ ان کے سب سے جو کیا کہہ سکتے ہیں پسماندہ علاقے ہیں، بالکل وہ جارجیا اور ایران کے ساتھ ان کے جو چھوٹے ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں بھی ہم نے یونیورسٹی لگائی ہے کہ وہاں کے بچے کو بھی ضرورت نہ پڑے کہ وہ 1100 کلومیٹر چل کے وہ انقرہ یا استنبول جائے، اور اسے تعلیم رادر دین اسٹوڈنٹس کمنگ ٹو یونیورسٹیز وی ہیو براٹ یونیورسٹیز ٹو اسٹوڈنٹس. دوسرا اس کا میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے کہ جو ان کی اچھی پائے کی یونیورسٹیز ہیں ان میں باقاعدہ ایک وہ انفراسٹرکچر ہے کہ جو اچھے طالب علم ہیں وہ ڈائریکٹلی وہیں سے انڈسٹری میں چلے جائیں. انڈسٹری باقاعدہ ان کو فارم کرتی ہے، ان کو باقاعدہ پہلے ایکسپلور کرتی ہے، ان کو وہ کلٹیویٹ کرتی ہے. دیر آر ریسرچ سینٹرز ان بگ یونیورسٹیز، اور وہیں سے یہ ساری جو انڈسٹری ہے جس کی بنیاد پہ اب ہم کہتے ہیں کہ اکنامک فنڈامنٹل ساؤنڈ ہیں، یہ وہاں سے قابل اسٹوڈنٹس کو لیتے ہیں اور اپنی انڈسٹریز میں موقع انہیں دیتے ہیں، اور وہ پھر دین دے کنٹریبیوٹ ٹو دی اکانومی. آپ اگر ترکی کا بجٹ دیکھیے تو سب سے بڑا چارج اس پہ ایجوکیشن ہے. تقریباً 33 سے 34 بلین ڈالر پچھلے سال انہوں نے تعلیم پہ لگائے ہیں. سیکنڈ بگیسٹ چارج از ہیلتھ. Again, it is a very big amount, and after that is defense. Defense budget is very significant, 20 billion ہے، لیکن سب سے بڑا چارج ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ہے، and that is beginning to show. بیسکلی جو باقی ممالک نے کیا جنہوں نے ترقی کی منازل طے کی، تعلیم پہ انہوں نے اور ریسرچ پہ بہت خرچہ کیا، اس کو ترجیح دی. اور پھر پبلک ہیلتھ جو پاکستان میں بھی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو احساس جو ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، اب اللہ کرے کہ لوگ اس کی اہمیت بھی جان سکیں، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کتنا بڑا خرچہ ہوتا ہے جب ہسپتال جانا پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا. لوگ ڈرتے ہوئے جاتے نہیں ہیں کہ پھر 2-3-4 ہزار روپے لگ جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ اب ترکی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اپنی اقتصادی ترقی کے لیے؟ کیا 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے سرمایہ کاروں کو کرنی چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو جو جیسے میں نے کہا کہ انویسٹ ان دا پیپل، تعلیم دیجیے انہیں، اور تعلیم وہ دیجیے جو میننگ فل ہو اور کنٹمپریریلی ریلیونٹ ہو. یعنی وہ تعلیم جو آج کے حالات کے مطابقت سے آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کی قوم کو فائدہ پہنچائے، اور آپ امپلائیبل ہوں. ایک تو یہ دس از ریلیٹیولی لانگ ٹرم. دوسری یس دیر از اے کنسسٹنسی ہم آف پالیسی، سم مائٹ ڈس ایگری، لیکن ایک کنسسٹنسی آف پالیسی ہے. تیسرا یہ ہے کہ دیر از دس ریلنٹلیس فوکس آن ایکسپورٹس. ترکی نے بڑی ایفرٹ کی ہے ٹو انکریز اٹس ایکسپورٹس، اور ان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. جیسے میں نے بتایا اس سال 200 بلین ڈالر سے زیادہ کی ان کی ایکسپورٹس تھیں. ہاں، اس میں جو ان کا مکس ہے وہ ابھی بھی وہ نہیں ہے جو ان کی لیڈرشپ چاہتی ہے. تقریباً 5% ایکسپورٹس وہ ہیں جو جن کو آپ ہائی ٹیک کہہ سکتے ہیں. تقریباً 40% ایکسپورٹس ایسی ہیں جو مڈ ٹیک کہلائی جا سکتی ہیں. یہ 55% ایکسپورٹس ہیں جو مڈ ٹیک کہہ سکتے ہیں. اینڈ ابھی بھی 40% ایکسپورٹس وہ ہیں جو لو ٹیک ہیں، اور اس کا ایک ہم پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے، کیونکہ ابھی بھی ترکی کی ان 200 بلین ایکسپورٹس میں سے 20 بلین کے آس پاس ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس ہیں. اینڈ سنس پاکستان میجورٹی جو ہماری ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ ٹیکسٹائلز ہیں، ایک طرح سے پاکستان اور ترکی کمپیٹیٹر ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہاں جو ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی بڑی نہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. دوسرا جیسے ترکی کی یہ اکنامک سچویشن پچھلے 3-4 سال میں خراب ہوئی، تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی کہ ہر انڈسٹری کو جہاں تک یہ ممکن ہے پروٹیکٹ کر سکیں. اس کا بھی ہم پہ نقصان یہ ہوا کہ ہماری ایکسپورٹس جو تھیں ٹیکسٹائلز کی پرٹیکولرلی انہوں نے سفر کیا. انہوں نے کوئی نئی ایڈیشنل ڈیوٹیز نہ صرف پاکستان پہ نہیں تمام پہ لگائیں، لیکن اس کا ہم پہ ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ ہوا اس وجہ سے کیونکہ ہم پرائمریلی ایکسپورٹ ہی صرف ٹیکسٹائل کرتے ہیں. وہ اب دونوں ممالک مل کے نئی طریقے دیکھ رہے ہیں، نئی لائنز ڈھونڈ رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب چند ماہ میں یہاں وزٹ کریں گے تو ہم شاید ایک ایگریمنٹ سائن کر سکیں
جس میں دونوں ممالک کو موقع ملے گا کہ نئی چیزیں ادر دین ٹریڈیشنل آئٹمس ہم ایک دوسرے کو ایکسپورٹ کریں. تو ایک تو ہیومن ریسورس، ریلینٹلیس فوکس آن ایکسپورٹس، ریلینٹلیس فوکس آن R&D. ان کا کافی بجٹ ہم سے زیادہ ہے R&D پہ. ان ہاؤس انڈسٹریل ہاؤسز آر انویسٹنگ اے لاٹ ان R&D، اور یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5-10 سالوں میں یہ لو ٹیک والی جو ان کی جو ہے اس سے نکل کے یہ مڈ اینڈ ہائی ٹیک میں آ جائیں. یہ انہوں نے 20 سال پہلے بھی کوشش کی تھی، کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اب یعنی فوکس ان کا یہی ہے. اوکے، یہ بتائیے، ایک آخری سوال میں کرنا چاہ رہا تھا. میں بھی گزشتہ 12 برسوں سے ترکی کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی اتنا 4-4.5 سال دیکھ لیا ہے. یہ جو یہاں پہ کمال اتاتürک کے بعد ایک بڑی واضح تقسیم رکھی گئی تھی کہ سیاست اور مذہب کو مکس نہیں کرنا ہے. اب یہ جب سے پھر اردوغان صاحب آئے تو تھوڑا بہت کوشش ہوئی تھی کہ دوبارہ جو مذہبی عقائد ہیں یا نظریات ہیں ان کو تھوڑا سا یہاں پہ دوبارہ لاگو کیا جائے، لیکن جو ہمارا تجربہ تھا، مشاہدہ تھا، یہ کہ بہت پش بیک ملا معاشرے کی طرف سے. تو جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں، مالز میں جاتے ہیں، تو آپ کو ہر قسم کے مشروبات بھی ملتے ہیں، خواتین گھوم پھر رہی ہیں. تو آپ کا اپنا کیا مشاہدہ ہے کہ وہ جو پش بیک ہوا تھا، یعنی جو کوشش ہوئی تھی اسلامائز کرنے کی یا اسلامی اقدار کو تو بہت زیادہ سیاست کے ساتھ خلط ولط کرنے کی، وہ پھر رک گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ اقتصادی ترقی متاثر نہ ہو؟ میرا ایکسپیرینس اس میں بالکل مختلف ہے. یعنی میں نے پش بیک بالکل نہیں دیکھا. انفیکٹ یہ کئی ہمارے جب باقی مہمان پاکستان سے ہر ہفتے ہی تقریباً کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن کسی نہ کسی صورت اور کسی نہ کسی شہر ترکی میں آیا ہوتا ہے، تو یہ ایک فریکوینٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو بھانت بھانت کے ہر قسم کی لوگ ملتے ہیں. آپ ان کے جو لباس سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ جی یہ کس سیگمنٹ آف دی پاپولیشن یا ان کی سوچ کیا ہے. لیکن جو میں نے دیکھا ہے، مجھے اب یہاں تقریباً 4.5 سال ہو گئے ہیں، از اے فینومینل ہارمنی. نہ یہ ان کو تنگ کرتے ہیں نہ وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. جس نے جو کرنا ہے خوشی سے کرے، ایز لانگ ایز دوسرے کے حقوق اور فریڈم یا اسپیس کے اوپر وہ امپنج نہیں کرتے، نو ایشوز. اینڈ اٹ از اے ویری ہیپی میڈیم. ان فیکٹ وی نیڈ ٹو پروبیبلی ٹرائی ٹو لرن فرام دیم آن دس اکاؤنٹ کہ پرسنل فریڈمز ہیں اس معاملے میں. اگر آپ نے مسجد میں نہیں جانا آپ مت جائیں. جس نے جانا ہے، میں جب کبھی جو ہے جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے گیا ہوں، ادھر کافی بڑی مسجد ہے، آپ کو سن کے شاید حیرت ہو کہ وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. ہماری ایمبیسی کے سامنے ایک پارک ہے، وہاں ایوری تھنگ از الاؤڈ. وہاں ایز پیپل انڈلج ان دیٹ. ادھر جمعہ مسجد بھری ہوئی ہے، ادھر پارک بھرا ہوا ہے، نہ یہ ان کو تنگ کرتے ہیں نہ وہ ان کو تنگ کرتے ہیں. اٹس اے پرسنل ڈیسیجن. جس نے جو کرنا ہے وہ کریں. اینڈ پریزیڈنٹ اردوغان صاحب کے کچھ ریسنٹلی تقاریر بھی ہیں دو کہ جی بیسیکلی ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور سیکولر اسٹیٹ رہے گا. چلیں، بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے قاضی صاحب کی باتیں سنی، اور پیغام یہی ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا کہ شخصی آزادیوں پہ کوئی قدغن نہیں لگانی چاہیے. ہر شخص کو آزادی ہے. جو قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مندر میں جانا چاہتا ہے، چرچ میں جانا چاہتا ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہے. زبردستی کا کوئی کام نہیں ہے. اور یہی کچھ ہم جب ترکی میں گھومتے ہیں، چاہے کسی بھی ریجن میں چلے جائیں، آپ کو جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے جاتے ہیں، جو مدرسے جانا چاہتے ہیں مدرسے بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور تعلیم، جیسے ہمارے سفیر صاحب نے بھی بتایا، زبردست قسم کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. کیونکہ آپ کا انسان، لوگ جو ہیں آپ کے شاید پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو وہ کیا خاک ترقی کر سکیں، ٹیکنالوجی کی طرف کیسے جائیں گے. ابھی تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی زمانہ آگے. تو قاضی صاحب بہت بہت شکریہ، دلچسپ باتیں تھی، اور انشاءاللہ آپ سے امید ہے جلدی ملاقات ہوگی.